अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नकीबुल्लाह खालिद। नाजरीन, कहते हैं टैलेंट कैन नॉक एनी डोर। आपकी काबिलियत कभी भी किसी भी का दरवाजा खटखटा सकती है, मगर यह तब मुमकिन होता है जब आपको अपने आप पर यकीन हो, जब आपको अपनी स्किल्स, अपनी जो आपकी महाराना स्किल्स है उस पर यकीन हो। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा टैलेंट के हवाले से, टैलेंट ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से, दख्तर बलूचिस्तान, फख्र बलूचिस्तान मासूमा राजपूत के हवाले से। मासूमा राजपूत ने जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई है कैंसर बायोलॉजी में। व्हाट इज कैंसर बायोलॉजी? साथ साथ में आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि मासूमा राजपूत के जो वालिद साहब है वो एक विजिटिंग टीचर है। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हर किसी के लिए कि एक विजिटिंग टीचर इतने बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। तो आज की ये इंटरव्यू बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही मोटिवेशनल है पेरेंट्स के लिए और साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए। ये इंटरव्यू, ये रिपोर्ट ज़रूर देखिए। कैंसर बायोलॉजी, कैंसर जैसे हमें पता है डिजीज़ है एक, उसकी स्टडी है कि वो कैसे डेवलप होता है और उसकी थेरेपीज़ कैसे बनाई जाती हैं। तो बेसिकली ये रिसर्च है कैंसर बायोलॉजी की। मैंने ओ लेवल जब शुरू किया था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बायोमेडिकल रिसर्च में आगे करना चाहती हूँ। लेकिन ओ लेवल्स पे मैंने किया काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में, फिर ए लेवल्स किया। उसके बाद मैं बैचलर्स के लिए बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी में मैंने बैचलर्स किया, जो कि काफ़ी रिसर्च बेस्ड था वो भी। उसमें वो हमें बेसिकली सिखाते हैं कि रिसर्च करनी कैसे है आपने। और उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कैंसर रिसर्च में, और फिर मैंने अपना मास्टर्स कैंसर रिसर्च में किया, और अब मैं आगे भी कैंसर रिसर्च में ही पीएचडी करूँगी अपनी। मैं हमेशा कोई फ़ाइनल ये प्लान नहीं है कि यहाँ तक जाना है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई एंड पॉइंट है इसका। मेरा हमेशा ये होता है कि मैं जिस स्टेज पर हूँ, अगला स्टेज इससे थोड़ा ऊपर हो और इससे इम्प्रूव हो आगे। मैं एक जगह पे जब कॉन्स्टेंटली मैं रहती हूँ तो बोर हो जाती हूँ मैं उसमें कि ये एक जैसा ही चल रहा है। तो इससे ऊपर जितना हो सके इंशाल्लाह आगे। काफ़ी मुश्किल रहता है। हमें जो घर की कंफर्ट होती है, घर वाले इर्द गिर्द होते हैं, उससे दूर रहना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि हाँ, आपके इर्द गिर्द कोई होता नहीं है, आपको अपने सारी नीड्स जो हैं वो खुद ही देखनी पड़ती हैं सारा कुछ। तो वो एट अ टाइम सारा कुछ एकेडमिक्स को लेके साथ चलना थोड़ा होता है मुश्किल। और उसके अलावा बिल्कुल एक नई कंट्री में आपको चीज़ें फिगर आउट करना, जैसे अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो वो फिगर आउट करना कहाँ से लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर घर पे रहते हुए एक ओवरऑल सिस्टम होता है, जिस तरह अर्निंग का एक सिस्टम होता है, वो चीज़ें हम नहीं देखते हैं कि बाहर से चीज़ें ख़रीदनी है, क्या करना है। तो वो चीज़ें भी सारी खुद ही करनी पड़ती हैं, तो उसमें मुश्किल आती है काफ़ी। लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपको आदत हो जाती है वो खुद करने की। यहाँ पाकिस्तान में तो रिसर्च इतनी नहीं हो रही है। कैंसर पे क्या किसी भी फील्ड में रिसर्च इतनी नहीं हो रही है, तो वो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत कमी है। सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में शौकत खानम एक जाना माना जो है वो कैंसर का हॉस्पिटल है, और वहाँ पे रिसर्च हो रही है, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल पे है, जिसका इतना इम्पैक्ट नहीं है अभी इस वक्त। और अचीवमेंट मास्टर्स के दौरान मेरे हिसाब से जो मैंने गेन किया है मास्टर्स से, वो अपना रिसर्च एक्सपीरियंस है। क्योंकि बैचलर्स तक आप हमें सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं कि रिसर्च करनी कैसे है। मास्टर्स में वो एप्लीकेशन उसकी जो है ना ज़्यादा आती है। तो इंटर्नशिप्स के थ्रू, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स मैंने किए हैं, और फिर मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से इंटर्नशिप की है। वो एक्सपोजर, वो नेटवर्क जो होता है, आप दुनिया के लोगों से मिलते हो, अपनी फील्ड के जो सबसे बेहतरीन लोग हैं उनके साथ आप काम करते हो, तो बहुत सीखने को मिलता है। लोगों को कुछ कैंसर्स होते हैं वो अर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाते, उनकी इतनी जो है इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उनको अर्ली डिटेक्ट करने की। लेकिन जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, पाकिस्तान में बहुत पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर, और वो ऐसा है कि उसको आपको जब एक सर्टन एज के बाद, जिस तरह 35 की एज के बाद औरतों को चेक करवाना चाहिए। सालाना मेमोग्राफी जिस तरह होती है वो करवानी चाहिए उनको, ताकि वो चेक कर सके, ताकि वो अर्ली डिटेक्ट हो सके। और साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी में अगर कोई भी अबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है, छोटी से छोटी, तो उसको चेक करवाना चाहिए ज़रूर, ताकि अर्ली डिटेक्ट हो सके। और उसके बाद भी जब कैंसर आपका डिटेक्ट हो जाता है तो परहेज़ करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक चीज़ होती है कार्सिनोजन कहते हैं उसको। उसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कैंसर डेवलप करने में
وہ پروگریس کرتی ہے کینسر کو. تو ان میں آ جاتی ہیں سگریٹ پینا اور کیمیکلز یوز کرنا اپنی اسکن پہ, اپنے ڈائٹ میں, اس طرح کی چیزیں. تو اس طرح کی چیزیں ویسے بھی جنرلی اوائڈ کرنی چاہیے. میں میسیج یہی دینا چاہوں گی, بہت سارے لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اتنا کر سکتے ہو, کہ جتنا اپنے ارد گرد اپنی لمیٹیشن سے باہر آپ نکل سکتے ہو. لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں. تو میں یہی دینا چاہوں گی میسیج کہ آپ سوچ سکتے ہو, آپ سوچ کے کر بھی سکتے ہو, اس کو عملی طور پہ بھی کر سکتے ہو. تو پہلے سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ لڑکیوں کو تو بالکل کرنی چاہیے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ایک ملک میں جب 50% بھی اگر عورتیں ہیں تو ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ملک کو اس کا. تو ان کو کرنا چاہیے. پیرنٹس کی میں ویسے جب ختم ہوئی ڈگری میں تو یہیں پہ گھر پہ ہی تھی, اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تبھی ہوتی ہے جب میرے پیرنٹس کو میری کسی اچیومنٹ سے خوشی ہوتی ہے. مجھے کسی کی ویلیڈیشن اتنی ویلیڈیشن نہیں لگتی جتنی اپنے پیرنٹس کی لگتی ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں لوگ اپنے لیے بناتے ہیں اپنے گھر وغیرہ اپنا سارا. میرے پیرنٹس نے تو جتنا جو بھی کمایا جو بھی کیا وہ سارا بابا نے خاص طور پہ وہ ہم پہ ہی لگایا, اور ہمارے لیے ہی سوچا ہمیشہ. تو خوشی تو ہوتی ہے ظاہر ہے. انشاءاللہ ہے ارادہ کہ پی ایچ ڈی میں کر لوں. اس کے بعد کیونکہ پی ایچ ڈی سے پہلے آپ کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ آپ خود سے کچھ شروع کر سکو. تو پی ایچ ڈی میں کر لوں انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کوئی کھولنا ضروری ہے پاکستان میں. اور وہ میرے خیال سے یہ پیغام ایک طرح گورنمنٹ کو بھی ہونا چاہیے کہ کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اگر کھولتا بھی ہے تو اس کو فنڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ ہی سپورٹ کرتی ہے. تو میرے خیال سے ہماری گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے ریسرچ پاکستان کے اندر. موٹیویشنل ورڈز میرے یہی ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے باہر نکل کے بڑا سوچیں, بڑا کچھ کرنے کی اوور آل امپیکٹ اپنی ذات کی, اپنی زندگی کی کوئی امپیکٹ چھوڑ کے جائیں اس دنیا میں, کہ اگر آپ نہ بھی رہیں اس دنیا میں تو آپ کے پیچھے کچھ رہے. دیکھیں, میں نے تو ان کو جب بہت چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے ہی ان کے دماغ میں ایک چیز ڈالی ہے کہ کوئی بہت بڑا کام آپ نے کرنا ہے. تو اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ آئی اور انہوں نے اپنے ہائی ٹارگٹس رکھے. اور جو ہے کبھی مایوس کیا کرنا تھا, مطلب بڑے فخر کی بات ہے میرے لیے کہ جتنا میں سوچتا تھا کہ جی یہاں تک یہ پہنچ سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کیا ہے. اور ابھی جیسے آکسفورڈ میں ایڈمیشن جو ہے, یہ میں اس کو جس دن ہوا تھا اس دن میں یہی کہہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے جب ہم اس ایج میں تھے اس وقت آکسفورڈ کا ہمارے لیے تو سوچنا اسی طرح تھا جیسے آج بندہ سوچے کہ چاند پہ جانا ہے. تو یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سرخرو کیا. اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس وقت آکسفورڈ جو ہے نا دنیا کی مطلب نمبر 1 یونیورسٹی ہے رینکنگ میں. تو ایسی کون سی بات ہے کہ جی دوسرے لوگ جا سکتے ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ یا یہ بات کی جاتی ہے کہ جی آپ بلوچستان سے ہیں اور بلوچستان میں اس طرح سے. بھائی بلوچستان کے لوگ, میں ذاتی طور پہ میں خود بھی ٹیچنگ کے پروفیشن سے میرا تعلق ہے. میں نے کراچی میں بھی پڑھایا ہے, لاہور میں بھی, ویسے پنجاب میں اور بھی جگہوں پہ, سائیوال میں بھی میں رہا ہوں. میں وہاں بھی یہی بات کرتا تھا کہ میرے خیال میں جتنے ٹیلنٹڈ ہمارے بلوچستان کے بچے ہیں شاید باقی جگہوں پہ اتنے نہیں ہیں. صرف ایک جو پرابلم ہے ادھر کے بچوں کا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ شاید کچھ کر نہیں سکتے, حالانکہ باقی جو ہے کم از کم پاکستان میں باقی بچوں سے زیادہ اچھا کرتے ہیں یہ. تو ان کو یہ اپنے اس چیز سے یہ خیال ذہن سے نکالنا چاہیے کہ کچھ نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ نا وہ سپورٹ, وہ ریسورسز, وہ ماحول ان کو نہیں ملتا ہے.
ورنہ یہی بچے ہیں ہمارے بلوچستان کے جو کہ جا کے انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز میں باقی بچوں کے ساتھ نہ صرف کمپیٹ کرتے ہیں بلکہ میرا خیال ہے بہت اچھی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ تو ہر طرح کے ایسپیکٹس ہیں اس میں کہ اس طرح سے یہ میرا خیال ہے بہت بڑا ایک آپ کو حوصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس ایج میں اے لیولز کے بعد، کیا ایج ہے اب یہ میرا خیال ہے 18-19 سال اس کی ایج تھی، چھوٹی جو دوسری بیٹی ہے وہ تو 17 سال کی تھی، اور اس کو بھیجنا، لیکن یہ کہ شکر ہے اللہ کا مجھے اور ان کی ماں کی جو تربیت ہے ان کے ساتھ، جس طریقے سے ان کو جو ہے ایک کمپوزڈ پرسنالٹی بنایا ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے اس میں کہ ہمیں بالکل کسی قسم کی کوئی بھی جھجک، کوئی ہچکچاہٹ، کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ذہن میں آیا کہ کیسے ادھر اکیلے ان کو بھیج دیں۔ یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے، میرا خیال ہے اس کے بارے میں ان کی ماں زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتی ہے۔ اور دوسرا جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، وہ ہم تو کوئی سرمایہ دار لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس تو نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی اور ایسی چیزیں تھیں، نہ کوئی ایسے ڈپازٹس تھے کہ جی، لیکن بس ایک مشن کے طور پہ کہ میرے پاس 2 راستے تھے کہ جو ارننگ ہے ہم کوئی پراپرٹی بنا لیں، کوئی گھر بنا لیں، یا کوئی بزنس کر لیں، یا بچوں کو پڑھا لیں۔ تو یہ میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ یہ میں نے 2006 میں یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ میں نے ابھی اور کچھ نہیں کرنا۔ اس سے پہلے میں نے کچھ بہت ایکسپیریمنٹس بھی کیے، لیکن 2006 میں میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ صرف جو کچھ کمانا ہے بچوں پہ لگانا ہے، اور اس کے بعد سے میں نے بالکل کسی اور طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ مجھے یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے مطلب آج تک جتنی تکلیفیں اور یہ جتنی کرائسس برداشت کی ہیں، اور ان کے بابا اور میں اب اس حد تک ہو گیا کہ ہم لوگ بیمار ہو گئے بلکہ مطلب جسمانی طور پہ، تو وہ اس چیز کا مطلب جو تھکن محسوس ہوتی ہے انسان کو کہ بھئی اب کیا اتنا اسٹرگل کر کے جب بچوں کو کامیابی ہوتی ہے تو پھر وہ ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، سارا تکلیفیں انسان بھول جاتا ہے کہ بھئی یہ ہم لوگوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ خیر ہے ہمارے بچے تو آگے جو ہے نا وہ ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے، بلکہ میں تو ہمیشہ اپنے بچوں کو، بلکہ اس دن میں یہی کہہ رہی تھی اپنی بیٹی کو کہ بس یہ یاد رکھنا کہ آپ جب کامیاب ہو گئے تو آپ کے نیچے جتنے لوگ ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اپنے رشتہ دار ہوں یا اپنے بہن بھائی ہوں، اپنے کزنز ہوں یا اپنے لوگ ہوں جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں جس کو بھی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ نہیں کیونکہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ ہیں ویسے زیادہ، جو میں بھی اور مقصود صاحب بھی، تو وہ ہم لوگوں نے جب سٹارٹ کیا تو ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اتنا، جتنی اندر سے ایک سمجھ لیں کہ اندر سے ایک اللہ پہ توکل تھا کہ نہیں ہم اللہ یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کرتا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ ہم لوگوں نے بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتے گئے، قدم بڑھاتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ایسی مدد کی ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہم کر سکتے۔ تو وہ ہماری انسان کی کوئی اتنی اوقات نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا کوئی لکھ پتی ہو یا ہمارے جیسا عام آدمی ہو، صرف کرنے والا اللہ ہے، اور وہی انسان کو ہمت بھی دے۔ میں بس ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ گھبرائیں مت، کہ بچوں کو اگر آپ چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آپ ایک تربیت جو ہوتی ہے بس اس پہ زور دیں، اور جو آپ کا اپنا کیریکٹر ہے آپ اس کے اوپر زور دیں کہ وہ اپنے آپ کو صحیح رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت کو صحیح رکھیں، باقی کام خود بخود سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اور میرے خیال میں آج کل میں سمجھتی ہوں کہ میں نے
چاہے وہ اپنے میاں کو شاید میں نے اتنی خدمت نہیں کی ہوگی جتنی وہ جو ہے نا میں مخصوص اپنے بچوں کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی. میں چاہے جتنی بھی بیمار ہوں یا مرتی بھی ہوں نا, اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ نہیں میرے بچوں نے اسکول جانا ہے, میرے بچوں نے یہ کرنا ہے, میرے بچوں نے میری وجہ سے کچھ نہ. میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ میری وجہ سے کسی کو بھی, میری اولاد میں سے کسی کو بھی کوئی کرائسس برداشت نہ کرنا پڑے میری وجہ. یہ بات تو بہت مشکل ہے, یہ بات تو نہیں, بہت مشکل کام ہے. ماں کے لیے تو سارے بچے برابر ہوتے ہیں, بندہ یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بچہ میرا سب سے مجھے پیارا ہے یا مطلب سب سے زیادہ ہے. ہاں یہ ہے کہ فرما برداری جہاں تک ہے وہ اس کے لیے میں اسپیشلی اس کے منہ پر بھی کہتی ہوں اور اس کو کہتی ہوں, اپنے سارے بچوں کو بھی کہتی ہوں, بلکہ وہ تھوڑا سا جیلس ہوتے ہیں, اماں آپ معصومہ کے ساتھ کرتی ہیں, اماں آپ ایسے کرتی ہیں, تو معصومہ آپ ہی کا جو ہے نا خیال کرتی ہیں زیادہ. میں کہتی ہوں نہیں, اس کو میں نے دیکھا ہے جب میں ہم لوگوں میں سے کوئی مطلب اس کی ضرورت پڑے, بیمار ہو, یہ ہماری خدمت کرنے کے لیے تیار ہے, یہ دیکھ کے گھر کا خیال کرتی ہے, مطلب دیکھ کے بہن بھائیوں کا سوچتی ہے, مطلب وہ ان کا جس حد تک بھی مطلب وہ خیال کرنا پڑے اس کو کر سکتی ہو تو یہ ضرور کرتی ہے, پیچھے نہیں ہٹتی. تو اس معاملے میں مطلب میرے جو اگر اس طرح سے اس طریقے سے کہو تو پھر یہ سب سے زیادہ فیوریٹ میری یہی ہوگی, کیونکہ جو ہے بس اس کا یہ کہ میں کہتی ہوں کہ نہیں, شکر ہے کہ کوئی ایک بچہ تو ایسا ہے میرا کہ جس کو میں نا آنکھیں بند کر کے بولتی ہوں اچھا یہ کام کر لو, تو وہ بغیر چوں چرا کے اٹھ کے کر لیتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. بچے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہی چلیں, اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق بھی آپ سارا کچھ کریں. اور یہ ہے کہ جہاں بچوں کو مطلب سیکیورٹی مطلب اپنا یہ اس چیز کو لے کے چلنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے وہاں رہیں, چاہے وہ یہاں رہیں یا وہاں رہیں. لیکن یہ کہ میرا نہیں خیال کہ وہاں رہنے سے کہیں اور بھی رہنے سے ہی فرق پڑے گا, کیونکہ ملک تو ہمارا یہی ہے. تو اور پھر خصوصاً بلوچستان جہاں پہ مطلب میں ابھی بھی کچھ دن پہلے میں ہم لوگ بازار میں نکلے تو یہ نہیں ہے کہ یہاں ٹیلنٹ کی کمی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 2 بچیاں, مجھے خود آنکالوجی کا نام پتہ نہیں تھا کہ بھئی میری بیٹی نے بتایا کہ یہ آگے جو ہوتا ہے نا اس کو آنکالوجی کہتے ہیں. لیکن وہ بچیاں 2 ہم لوگوں کو ملی بازار میں, تو وہ ہم لوگوں سے ایسی بات کی, تو ہم لوگ دونوں بات کر رہے تھے, تو وہ کہنے لگی آپ کیا پڑھ رہی ہیں, اس کو پوچھنے لگی. تو اس نے بتایا کہ میں اس طرح سے کرنے لگی ہوں نا, آکسفورڈ یونیورسٹی میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو وہ کہنے لگی ہاں مجھے بھی آنکالوجی میں اتنا دلچسپی ہے, لیکن میرے پیرنٹس اجازت نہیں لیتے, ہمیں کراچی جانے کی اجازت نہیں دیتے وہاں رہنے کے لیے, تو کہاں ہم جرمنی جائیں گے. تو اس چیز کو, اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, آپ بھروسہ کریں ان کے اوپر. جی ناظرین, یہ تھی معصومہ راجپوت اور معصومہ راجپوت کی فیملی جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنی ویوز اور اپنی نظریات شیئر کی ہے. یقیناً اگر دیکھا جائے یہ حکومت وقت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, نہ صرف پروونشل لیول پر بلکہ ملکی سطح پر. وہ طلباء جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں وہ بہت ہی اسکلفل ہوتے ہیں, ان کی سکلز کو بروئے کار لانے کے لیے, ان کی سکلز کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو فیسلٹیز دینا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. اس وقت دے دیجیے گا. نقیب اللہ خالد کی اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.